निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो आज जो रिपोर्ट हुआ है कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने की कोशिश की जाए। और दूसरा हिदायत ये भी हुई है कि किसी भी सूरत मखलूत हुकूमत को आगे ना चलने दिया जाए और ऐवान में और ऐवान के बाहर एहतजाज किया जाए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी सियासत का, जिसका अंजाम मुमकिना तौर पे इंतशार में निकल सकता है, सियासी अदम इस्तेहकाम में निकल सकता है, मुआशी अदम इस्तेहकाम में निकल सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसी रविश को, उसी सियासी रवैये को, उसी पॉलिटिकल कंडक्ट को फॉलो करना चाहती है। इसके अलावा आज खबर ये भी आई कि अडियाला जेल पे हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए। उनसे कुछ बारूदी मवाद मिला, अडियाला जेल का नक्शा मिला, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एक तरह से वार्निंग भी दे दी हुकूमत को कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई को कुछ हुआ तो फिर मौजूदा हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होगी। ये सिक्योरिटी लैप्स किस तरह से हुआ है और इस सिक्योरिटी लैप्स के रिपरकशंस, इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। और अब आगे हुकूमत फॉर्मेशन का मसला बाकी है, दरपेश है। कब तक हुकूमत बन जाएगी और फिर आगे मामलात किस तरह से बढ़ेंगे, ये चंद एक अहम मुद्दात हैं जिन पे सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले सवाल करने के लिए, उनका जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर और मरकज़ी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक़्त देने पे। आपका नाम मुमकिना तौर पे, मुजव्विज़ा तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से फेडरल कैबिनेट में आ भी रहा है बतौर वज़ीर इत्तलात और नशरियात। और अगर आप का नाम फाइनल होता है तो मुबारकबाद आपको पहले से ही। और दूसरा ये कि एक बड़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन काबीना कब तक आपकी इन प्लेस आ जाएगी अता तारड़ साहब? बहुत शुक्रिया गरीजा साहिबा, बहुत मेहरबानी मदु करने के लिए। देखिए, काबीना के नामों पे गौर हो रहा है और मुशावरत भी चल रही है। जाहिर सी बात है, इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत करना लाजिम है। पार्टी के अंदर भी डिस्कशन चल रही है और बिल्कुल मेरा नाम बिल्कुल आ रहा है सामने बतौर वज़ीर इत्तलात के। और मैं ये समझता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के पंजाब में जाने के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो मीडिया का काम था, वो क्योंकि पिछले 10-15 साल मैंने किया है, तो वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दिया। तो अब क़यादत जो भी जिम्मेदारी सौंपे, वो इत्तलात के हवाले से जिम्मेदारी दें या कोई और जिम्मेदारी दें, हमने हमेशा पार्टी के हर फैसले को तस्लीम किया है और पार्टी अगर ये जिम्मेदारी देगी निभाएंगे, अगर कोई और जिम्मेदारी देगी उसको भी अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो ये भी मुशावरत जारी है और अगले 48 घंटों में लगता है काबीना के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और ये मुनासिब वक्त है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का मईशत की बहाली पे बड़ा फोकस है, वो निजकारी के हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं, FBR के जो टैक्स टारगेट्स हैं उनको रिवाइज करने के हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मिनिस्टर फाइनेंस का भी एक अहम फैसला होगा जो वज़ीर आज़म करेंगे। तो इस हवाले से मुशावरत जारी है और आइंदा 48 घंटों में काबीना के नाम जो है उनका ऐलान इंशाल्लाह ताला लगता यही है कि इम्कान यही है कि कर दिया जाएगा। ठीक है अता तारड़ साहब, ये मामला आपने खुद ही छेड़ दिया है इसहाक डार साहब के फाइनेंस मिनिस्टर के बनने का। तो यही सवाल मुझे आपसे करना भी था कि इसहाक डार के नाम पर जो रिपोर्टेडली कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं, कुछ रुकावटें हैं, क्या वाकई ऐसा है? और नून लीग क्या इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे सामने ला रही है? और अगर नहीं ला रही तो वजह क्या है? क्योंकि वो तो आपके इकोनॉमिक पोस्टर बॉय थे। उन्हीं के नाम पे आपने मईशत को ठीक करने के हवाले से वोट भी हासिल करने चाहे। तो क्या इसहाक डार के नाम पे कोई एतराज़ात हैं? कहाँ से हैं? क्यों हैं? और अगर नहीं है तो क्या वुड इसहाक डार बी द फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर? अगर आप कल की इकोनॉमी की मीटिंग्स देखें जिसमें डॉक्टर शमशाद साहिबा ने ब्रीफिंग्स दी, FPR की मीटिंग हुई, PI की निजकारी की मीटिंग्स हुई, तो उसमें इसहाक डार साहब शरीक थे। तो ऑब्वियसली अभी 2-3 नाम ज़ेरे गौर बिल्कुल हैं और मीडिया में ऑलरेडी वो नाम आ चुके हैं। औरंगजेब साहब का नाम मैंने मीडिया में देखा, डार साहब का भी नाम मीडिया में चल रहा है, डॉक्टर शमशाद साहिबा कल मीटिंग में आई थी।
تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی گئی، اور وہی بات ہے کہ جب مشاورت مکمل ہوگی اور حتمی رائے قائم کر لی جائے گی تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اور اس کا ایک مناسب طریقے سے اعلان کر دیا جائے گا. مگر پرائم منسٹر کا بہت فوکس ہے اکانومی کے اوپر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج اکانومی کا ہے. یہ ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن عطا طارق صاحب، کیا اسحاق ڈار کے نام پہ کوئی اعتراضات، کوئی رکاوٹیں ہیں کہیں سے، کسی طرف سے؟ دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں، ان کا پارٹی کے اندر بھی مقام ہے، اور وہ متعدد اور اس ملک کے فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، وہ ایم این اے بھی رہے ہیں، وہ سینٹ کے رکن بھی رہے ہیں، اس وقت بھی وہ ایک ہمارے سینئر سینیٹر ہیں، سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی مشاورت اس میں شامل ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈار صاحب کے حوالے سے کوئی اعتراض کسی کو بھی ہے. ڈار صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پچھلی دفعہ آئی ایم ایف سے معاہدہ فائنل ہوا اور ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا گیا، اس میں بہت گراں قدر خدمات تھیں اسحاق ڈار صاحب کی. تو جیسے میں نے اپنی آپ کو عرض کی کہ جو ذمہ داری پارٹی سونپے گی، ڈار صاحب بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں پارٹی کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے والے ہمارے ایک سینئر رکن ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کو تسلیم بھی کیا جائے گا، مگر ابھی حتمی رائے قائم نہیں کی گئی. جب حتمی رائے قائم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں عطا طارق صاحب کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بن جائے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرے نظر سے نہ تو یہ میرے علم میں ہے، نہ ایسی کوئی معلومات میرے نظر سے گزری ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کابینہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک امپاورڈ کابینہ ہوگی، ایک نہ صرف با اختیار بلکہ ایک ٹیلنٹڈ، ایک کیپیسٹی والی اور ایک پرفارم کرنے والی کابینہ ہوگی. اور وزیر اعظم صاحب کا جو سارا فوکس ایمفیسس اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، اور یہ کوئی حکومت جو کرنی ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے ہے. اور اس میں تمام تر جو اور عہدے اب میٹر نہیں کرتے، اس میں صرف ڈیلیوری میٹر کرتی ہے، اس میں کارکردگی میٹر کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو کابینہ بنائیں گے ایک اچھی کابینہ انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. ایسا کوئی پروپوزل میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا. اور اب ایک معاملہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ان کے پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کے حوالے سے. آج بھی لیڈر آف دا اپوزیشن ملاقات کرنے کے لیے گئے، لیکن ان کے مطابق جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو ملاقات نہیں کرنے دی، جس کے بعد عمر ایوب صاحب نے شدید اور ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور کہا کہ آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کس قسم کا رول آف لا ہے کہ یہاں پر ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جو کہ قومی اسمبلی کے معزز ممبر ہیں، ان کو اپنے سیاسی رہنما سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو کیا آپ کی حکومت میں سیاسی قدغنیں لگائی جائیں گی اپنے سیاسی مخالفین پر؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور قیدی کے جو رولز کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق ان کا رائٹ بنتا ہے، اس سے زیادہ ان کو مل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیل کے باہر پریس ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کے کھانے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو ایکسرسائز کے لیے مکمل اکوپمنٹ سائیکل مہیا کیا گیا کیئر ٹیکر دور میں. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی قدغن ہے. ایک طریقہ کار ہے ملاقات کا، اور جب ہماری قیادت جیل میں تھی، اور کوئی کمپیریزن کی بات نہیں ہے، مگر ہماری قیادت جب جیل میں تھی تو ہفتے میں ایک دن ملاقات کی اجازت ہوتی تھی، اور کئی ماہ وہ ملاقات بھی بند رہی. یہاں تو جتنی ملاقاتیں، میرا خیال ہے اگر آپ اس کی تعداد نکالیں تو 1000 سے اوپر ملاقاتیں یہ کر چکے ہیں قلیل مدت کے اندر، اور آئے روز ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہفتے میں 3-3 4-4 دن ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو عمر ایوب صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک سپرنٹینڈنٹ کو پراپر درخواست دیتے، اور ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جاتے. آپ جیل کے دروازے پہ جا کے بیل بجا کے تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اندر بلا لیں. آپ بہرحال وہ ایک جیل ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے قانون کے اندر. اور عمر ایوب صاحب ایک آنریبل ممبر ہیں، رکن ہیں قومی اسمبلی کے، ان کا ایک استحقاق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک طریقہ کار کو اپناتے اور قانون کے مطابق یہ ملاقات کرنے کا تمام جو عمل ہے اس کو پورا کرتے تو ان کو شاید نہ روکا جاتا. بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو تو خاصی سہولیات میسر ہیں جو کسی بھی سیاسی لیڈر کو قید کے اندر میسر نہیں تھیں. تو اتنی ملاقاتیں جتنی انہوں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ کی ہیں، اور وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں. اس میں بھی صرف طریقہ کار کو دیکھ لیا جائے، باقی ملاقات سے کوئی نہیں روک رہا ہے ان کو.
ٹھیک ہے، اور اب ذرا کچھ بات ہوتے ہیں فارم 45 کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف ایک بیانیہ دے رہی ہے فارم 45 کا کہ ان پر فورجری کی گئی ہے، اوور رائٹنگ کی گئی ہے، ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ کافی کاؤنٹر جو بیانیہ ہے وہ کافی کمزور نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے جو ان کے مطابق مسلم لیگ نون کے حق میں چوری کیا گیا ہے. اور فارم 45 ای سی پی نے کچھ ڈالے پھر کچھ ڈیلیٹ کر دیے. تو کیا یہ سب چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو مزید سپورٹ نہیں کرتی؟ دیکھیے فارم 45 کا جو معاملہ ہے اس میں فارم 45 کا ایک طریقہ کار ہے. فارم 45 ایشو کرنا ہوتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر نے. اب پریزائڈنگ آفیسر اس پہ تفصیلات بھر کے سائن کر کے ایک ایک کاپی تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کو فراہم کرتا ہے. اور یہ پولنگ ایجنٹ کا وہاں پہ فرض بنتا ہے کہ اگر اس پہ اوور رائٹنگ ہے یا کوئی اعتراض ہے تو موقع پہ درخواست دے کے وہ ریکاؤنٹ بھی کروا سکتے ہیں، فارم 45 پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اعتراض ان کو لگے کہ وہاں ان کی داد رسی نہیں ہوئی تو ریٹرننگ افسر کو اسی رات درخواست دی جا سکتی ہے. کیا جن فارم 45 پہ اعتراض، اور دیکھیں یہ جو ہیومن ایرر ہے نا، انسان سے غلطی ہوتی ہے. اگر کہیں کوئی ایرر ہوا ہے تو یہ موقع پہ ہر جماعت کو جب پولنگ ایجنٹ بٹھانے کا رائٹ دیا گیا، اور غریدہ صاحبہ دیکھیے جو شور و غوغا کیا گیا کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیے جائیں گے، ان کے پولنگ ایجنٹ تمام پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھے. جو ایک گلا کیا گیا کہ ہمارے پولنگ کیمپس نہیں لگیں گے، پولنگ کیمپس لگے. جو گلا کیا گیا کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو 2018 میں روکا گیا تھا ہمارے ووٹر کو روکا جائے گا، کسی کو روکا نہیں گیا. میں اپنے 127 میں 100 سے اوپر پولنگ اسٹیشنز کے اندر گیا ہوں، اور میں نے جب 100 سے اوپر پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کیا تو ہر پارٹی کے پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھے تھے، ووٹرز کی آمد و رفت بھی جاری تھی. اور یہ جو قانونی معاملات ہیں فارم 45 کے حوالے سے، چھوٹا موٹا ایرر تو چلے سمجھ میں آتا ہے، مگر کیا ان کے پولنگ ایجنٹ سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت اعتراض کیوں نہ اٹھایا گیا؟ ریٹرننگ افسر کو، پریزائڈنگ افسر کو درخواست کیوں نہ دی گئی؟ میڈیا سے اس وقت ایڈریس کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سارے سوالات ہیں جو قانونی جو بحث ہے اس کے اندر آنے چاہیے، اور یہ ایک مناسب وقت ہوتا ہے اعتراض اٹھانے کا. تو یہ جو انہوں نے فارم 45 پہ اب اعتراض اٹھایا ہے، یہ اپنے پولنگ ایجنٹ سے بات پوچھ کریں، اپنے امیدواروں سے پوچھیں کہ یہ تب کیوں نہ اٹھایا گیا تھا. اور جیسے میرے ایک پولنگ اسٹیشن کے پولنگ ایجنٹ نے ایک فارم 45 بھیجا، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے 45 ووٹ تھے اور 45 کے آگے 45 لکھا ہوا تھا. مجھے سمجھ آ گئی کہ 45 اس نے جب لکھا تو اس کی لکھائی ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے 45 دوبارہ لکھ دیا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ 4545 ووٹ ہوتے، اتنے تو ووٹ وہاں پولنگ اسٹیشن پہ تھے ہی نہیں اس ایک پولنگ اسٹیشن پہ. بالکل کہیں کہیں یہ ایررز ہوئے ہیں اوور رائٹنگ کے، مگر اس کا ایک طریقہ کار تھا، اور اس کے لیے پولنگ ایجنٹ بٹھائے جاتے ہیں، اور پریزائڈنگ افسر کو ایک قانون کے تحت درخواست دی جاتی ہے، اور ریٹرننگ افسر کے پاس جایا جاتا ہے. یہ تمام سٹیپ فالو نہیں کیے تو اب شور مچانے سے فائدہ نہیں ہوگا ان کو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطا طارق صاحب پروگرام میں بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پروگرام میں کچھ مزید گیسٹ کے ساتھ بات کریں. جی، اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما اور ممکنہ طور پہ ان کا نام بھی آ رہا ہے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے، فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب. اور آپ کا نام پیپلز پارٹی کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا نام گورنر خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر گورنرشپ پیپلز پارٹی کے پاس آتی ہے، گیون دیٹ کے نیچے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سی ایم پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور علی امین گنڈا پور انہوں نے نہ تو وزیر اعظم کی حلف برداری میں شرکت کی، نہ ہی وزیر اعظم کے دورہ پشاور میں انہوں نے کوئی استقبال کیا یا ان کے ساتھ موجود رہے. سو ایک کنفرنٹیشن کی سیاست تو موجود ہے. سو پیپلز پارٹی اگر گورنرشپ لیتی ہے خیبر پختونخوا کی تو کس طرح سے گورنرشپ کو یا سی ایم کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پرائم منسٹر کے الیکشن کے بعد اس سے پہلے جو چیزیں وہ ہوئی اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اور چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے. 2 صوبوں کے گورنر جو پنجاب اور کے پی کے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے، اور سندھ اور بلوچستان گورنر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس ہوں گے.
جہاں تک کے پی گورنرشپ کا ہے وہ تو پارٹی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے 9 تاریخ جب پریزیڈنشیل الیکشن گزر جاتے ہیں اس کے بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون کے پی کا گورنر ہوگا اور کون پنجاب کا گورنر ہوگا، یا ہماری جو کیبنٹ ہے بلوچستان اور سندھ کی وہ بھی 9 کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی۔ جہاں تک کوآرڈینیشن ہے بٹوین پروونس اینڈ فیڈریشن یا گورنر اور صوبے کا، یہ بہت امپورٹنٹ دیکھیں اس وقت ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ابھی بھی وہ اسی روش پہ ہے کہ جیسے وہ مسیحا ہیں ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب تک چیف منسٹر کی کوآرڈینیشن مرکز کے ساتھ نہیں ہوگی، فیڈریشن کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ نے صوبوں میں تنخواہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ 100 بلین کا ایئرلی کمٹ کیا کہ ہم آپ کی ترقیاتی کام وہاں پر کریں گے، آپ نے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ساتھ مل کر امن و امان کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ کوآرڈینیشن مرکز کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صوبے کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں، صوبے کو آپ جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہی ٹائیگر فورس والی تقریریں کریں گے اور اس کو جیسے ایکٹ کریں گے تو صوبہ جو ہے وہ دوبارہ ہمارا بہت پیچھے چلا جائے گا، اور آپ کے پاس وسائل کدھر ہیں؟ آپ نے 9 سال اتنے قرضے لیے ہیں، اس میں آپ نے قرضے بھی واپس کرنا ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور ساتھ میں آپ جو ہیں وہ دھمکیاں مرکز کو دے رہے ہیں جہاں پہ آپ کو دھمکیاں نہیں بلکہ آپ کو وہاں پہ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے مرکز اور صوبے کے درمیان تاکہ ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، لڑائی میں ہمارے مسائل حل نہیں ہونے۔ اچھا، ایک اہم سوال آپ سے کرنا ہے کہ بلاول بھٹو جب وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، الیکشن کیمپین کر رہے تھے، سو وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ میں اگر حکومت میں آتا ہوں، اقتدار میں آتا ہوں، مجھے اگر وزیر اعظم بناتے ہیں تو ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی قرارداد جمع کروا دی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب بلاول کم از کم وزیر اعظم تو نہیں بن رہے، لیکن آصف علی زرداری صدر بن رہے ہیں، اور صدر کے پاس آئینی اختیار ہوتا ہے کہ کسی کی بھی سزا ختم کر دی جائے۔ تو کیا صدر آصف علی زرداری بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سلوگن ہے، آپ لوگوں کا نظریہ ہے کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بالکل بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب اگر وزیر اعظم ہوں گے تو ہمارے حکومت میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، کوئی بھی جو ہے سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں موجود نہیں تھا، ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی۔ اب جس کی جب پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی بات کرتے ہیں، وہ دیکھیں وہ ایک کورٹ سے سزا ہے، باقی کیسز ان کے چل رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کیس 9 مئی کا ہے۔ 9 مئی جو ہے وہ ریاست کے جو ہے کے اوپر حملے کی بات ہے، یا جس طریقے سے وہ حملے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں اب تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب صدر بنتے ہیں اور عمران خان صاحب ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری سزا معاف کی جائے، غالباً ان کی جو ہے وہ وائف کی یا بہن کی جو بھی ہوتا ہے، مطلب نارملی ہوتا ہے کہ والدہ یا وائف کی طرف سے اپلیکیشن آتی ہے، جب آئے گی تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ لیگل اس کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، انہوں نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی ہے۔ اگر عمران خان صاحب درخواست بھیجیں گے تو پھر اس پہ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کیا ایکشن لیتے ہیں، وہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن یہ صرف جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی قیدی کی ریکویسٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ معاملات پہ، بہت سے معاملات پہ جو صدر مملکت ہیں وہ خود بھی سزا معاف کر سکتے ہیں کسی بھی سیاسی قیدی کی۔ دیکھیں اب ان کو سیاسی طور پر تو قید نہیں کیا گیا، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی، ان کے جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل، شاید ایک آدھو کا کیس پولیٹیکل ہوں، لیکن باقی کیس 9 مئی کا کیس تو پولیٹیکل نہیں ہے نا، یا باقی کیس تو پولیٹیکل نہیں ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو غلط سزا دیں گے، کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کریں گے، باقی جو لیگل فریم ورک ہوگا، جو بھی لیگل طریقہ ہوگا اس پہ کریں گے۔ اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ جی زرداری صاحب جا کے سارے جیلوں کے دروازے کھول دیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بولیں گے آپ باہر نہیں کریں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، جیسے وہ پریزیڈنسی سنبھالتے ہیں اس کے بعد پھر اس چیز پہ جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یعنی کہ بلاول بھٹو جب بات کر رہے تھے کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا یا میں وزیر اعظم بنوں گا، تو وہ صرف سیاسی بیان تھا، اور اس وقت ان کے ذہن نہیں میں عمران خان شامل نہیں تھے۔ نہیں، سیاسی بیان نہیں تھا، ہم ان کا بیان یہ تھا کہ میں کسی ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کروں گا۔ 2008 سے 13 تک آپ مجھے بتائیں نا کس کے اوپر ہم نے نیفی کیسز بنائے، کس کو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائز کیا؟ ہم نے کبھی یہ سیاست نہیں کی۔ یہ سیاست ہمارے بعد آنے والی حکومتوں نے یا ہمارے مخالفین نے کی، ہم نے کبھی بھی پولیٹیکل۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا جو ہے وہ ہمارے زرداری صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا، فریال تارپور کو اریسٹ نہیں کیا گیا، پھر عید کی رات کو فریال تارپور کو اسپتال سے جیل نہیں شفٹ کیا گیا؟ لہٰذا ہم اس چیز کو پھر بھی ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم نے اس چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اور چیزیں نہ ہوں، لیکن دیکھیں ایک پروسیس ہے۔ میں ابھی آپ کو ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس میں مجھے لیگل اس کا نہیں پتا کہ لیگل اس کی کیا چیز ہے،
लीगल उसको देखा जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो फैसला होगा क्या होगा। अब ये नहीं हो सकता कि जरदारी साहब आए और पहली स्पीच में कहे कि जेलों के दरवाजे खोलो और सबको खोलो, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक है उसको सारों को छोड़ दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, केस टू केस वेरी करता है, केस देखे जाएंगे किस केस में वो अंदर है, क्या चीज़ है, उसके बाद जो भी पॉलिटिकल तरीका जो भी जो है कानूनी का तरीका होगा उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। स्पेसिफिकली आप 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, सो 9 मई के हवाले से मुतालबा एक बार फिर सामने आ रहा है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। हालांकि फौजी अदालतों में केस चल रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये मुतालबा दुरुस्त है बानी चेयरमैन पीटीआई का, बल्कि पूरी पीटीआई का, कि 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, बनना चाहिए इस पे? वो तो हमेशा इसी किस्म के मुतालबे करते हैं। अब देखें, अब रियासत से भी बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं। रियासत ने 9 मई के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि 9 मई जो वाक़या हुआ था वो पाकिस्तान की रियासत पे हमला हुआ था। हमारे दुश्मन भी जो है वो काम नहीं कर सके जो उन्होंने किया, जिस तरीके से जीएचक्यू पे हमला किया, कोर कमांडर के घर पे हमला किया, सरकारी अमलाक पे हमले हुए, कैंटोनमेंट में हमले हुए, हमारे शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की गई और उसके ऊपर एक जीआईटी बनाई गई जिसमें कुछ लोगों को नॉमिनेट हो गया। लेकिन इस मुल्क में अफसोसनाक अमर ये है कि जो 9 मई में मुलविस है वो तो केपी के वज़ीर आला बन गए हैं। तो आज तो लोग रियासत से भी सवाल करते हैं कि 9 में जो मुलविस थे, जो हमें बताया गया था कि फलां मुलविस थे या जीआईटी में इनके नाम थे, वो तो वज़ीर आला बन गए हैं, उनको सज़ा नहीं मिली और आज जो है वो सज़ा के बगैर जो है वो घूम फिर रहे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें भी बड़े क्वेश्चन मार्क है। अब देखा जाएगा कि क्या चीज़ है। मुतालबे तो ये हमेशा कहते हैं, वो तो पीटीआई का हमेशा मुतालबा रहता है कि वो ऐसी चीज़ बनाए जिसमें उनको बरी किया जाए, ऐसी अदालतें बनाएं जिसमें सिर्फ फैसले उनके हक में हों। तो ऐसी जीआईटी बनाए जिस सिर्फ फैसले उनके हक में हो। थोड़ा सा फैसला उनके खिलाफ आता है तो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं है। फॉर्म 45 का बहुत इस दफा जो है वो चर्चा हो रहा है, इलेक्शन था दिल्ली के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए कुछ फॉर्म 45, उसके बाद कुछ डिलीट कर दिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है कि फॉर्म 45 पे ओवर राइटिंग की गई है, फोर्जरी की गई है, टेम्परिंग की गई है, वगैरह वगैरह, क्या ये दुरुस्त है या आप समझते हैं कि हर इलेक्शन में इसी तरह से फॉर्म 45 चेंज होते रहे हैं या उनके तादाद या नंबर ऑफ वोट्स इस तरह से चेंज किए जाते रहे हैं? देखिए, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज़ात भी हैं, पीपल्स पार्टी को भी हैं, पीएमएलएन को शायद हों, पीटीआई को हैं, बाकी जमातों को भी हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। आप पार्लियामेंट में आकर अगर आप हंगामाराई करेंगे और सब कुछ करेंगे तो उससे तो चीज़ें नहीं ठीक होंगी। पीपल्स पार्टी को जो एतराज़ात हैं, हम अपना जो है वो एविडेंस जो है वो कंपाइल कर रहे हैं, उसके बाद जो हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे। उनके फोरम्स हैं, वो फोरम पार्लियामेंट नहीं है, वो आपके जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, उनके पास जाके सबूतों के पास साथ जाएंगे और उधर से फैसले करवाएंगे। हम नहीं चाहते कि फैसले इस तरीके से रोके जो पीटीआई ने माजी में रोके थे, जब कासिम सूरी के जो है 50-60 हज़ार ह्यूमन एरर वोट थे और उसको ज़बरदस्ती फैसलों को रुकवाया गया और 5 साल गुजर गए, उसको कोई फैसला नहीं आया। ऐसे नहीं होने चाहिए, जल्द फैसले होने चाहिए। लेकिन आप अब देखें पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, अगर पार्लियामेंट में हंगामाराई करेंगे तो हुकूमत अपने बिल्स और जो भी कानूनसाजी उन्होंने करनी है वो तो पुट करेंगे और साथ ही यस यस करके सारे बिल पास कर लेंगे। शाम को आके प्रोग्राम में पीटीआई वाले आएंगे, देखिए जाती हो गई, बिल हमें पता ही नहीं था पास हुई। अब आपने देखे एक जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले करना, कानूनसाजी करनी है, आपने वो कानून बनाने जो आज आप जिस चीज को रो रहे हैं, फॉर्म 45 या 47, जिस चीज को, उसके लिए हमें जाके जो है हमें जो रिफॉर्म्स कमेटी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी, उसमें बैठना चाहिए, हमें ऐसी कानूनसाजी करनी चाहिए ताकि अगले इलेक्शन में ये चीज न दोहराई जाए। अगर हमने शोर शराबा करना है और हमने कानूनसाजी नहीं करनी है तो अगले इलेक्शन में दोबारा ये चीज होगी, फिर आप रोते रहें, आप चीखते रहें, कौन सुनेगा आपको। लिहाजा हम कहते हैं कि अब पार्लियामेंट में आए, कानूनसाजी करें, ऐसे कानून बनाए कल किसी को जरूरत ना हो कि इलेक्शन जो है उसमें कोई गड़बड़ कर ना सके। लिहाजा आपने दोनों चीजों का देखा, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। पार्लियामेंट के अंदर आपका एक अलग रोल है और पार्लियामेंट के बाहर आपका अलग रोल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में आके अपना रोल प्ले करें, कानूनसाजी करें, ताकि हम उन चीजों को रोकें जो कल इलेक्शन में हमारे लिए धांधली का बायस बने। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो प्रोग्राम में कुछ मजीद गेस्ट के साथ बात करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा बुखारी साहिबा, जिन्होंने हाल ही में पंजाब की वजीर इत्तलात का ओहदा संभाला है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे, मुबारकबाद, क्योंकि आप ओहदा संभालने के बाद पहली बार मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने की मुबारकबाद आपको पंजाब की, एंड वेरी वेल डिजर्विंग। बड़ा जबरदस्त आप ना सिर्फ बयानिया लेके चलती हैं बल्कि सहाफी भी आपके इस ओहदा संभालने से खुश और मुतमईन हैं। पहला सवाल, अडियाला जेल की सिक्योरिटी, वहां से 3 दहशतगर्द पकड़े गए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने काफी शदीद इस पे तशवीश का इजहार किया है। अडियाला जेल चूंकि ज़ाहिर पंजाब की हुदूद में आती है, तो क्या बानी चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी को कोई खतरात लाहक है अस्मा साहिबा?
بہت شکریہ غریدہ. دیکھیے ان کو تو پروپیگنڈا کرنے کی اور تماشا کرنے کی عادت ہے. یہ پنجاب حکومت کی ہی کارکردگی ہے اور اس کے لا انفورسنگ ایجنسیز کی کارکردگی ہے کہ انہوں نے پہلے سے جو ہے اس کو پری ایمپٹ کر کے اس جو ایک پلاننگ ہو رہی تھی اور اس کو ناکامیاب کیا اور جو ملزمان ہیں ان کو معلوم مقام پر جو ہے وہ تفتیش کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے سب لوگ اڈیالہ جیل کے اندر جتنے ملزمان ہیں سب کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ کوئی وی آئی پی نہیں ہے, وہاں پہ تمام ملزمان ہیں اور تمام ملزمان کی جو سیکیورٹی ہے وہ حکومت پنجاب کا فرض ہے. نہیں لیکن اور اگر ایک سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما وہاں پر موجود ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک ہائی پروفائل قیدی ہے نا. یہ وہی معاملہ ہے کہ جب نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز جیل میں ہوتی تھی. نہیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے, وہ ہائی پروفائل قیدی ضرور ہے اور ہائی پروفائل قیدی کے پاس سیکیورٹی بھی ہائی پروفائل ہے. آپ کو شاید پتا ہونا چاہیے اس بات کا کہ ان کو, آپ کو پتا نا, 7 بیرک توڑ کر ان کو ایک ہال بنا کے دیا گیا ہے, ان کو اٹیچ بات دیا گیا ہے, ان کو پوری فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں. ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی تمام تر جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. سو وہ بھی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جیسے باقی جو قیدی ہیں اڈیالہ جیل کے, وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. اور یہ سب کی سہولیات بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں یہ سہولیات واپس تو نہیں لی جائیں گی؟ نہیں بالکل نہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں کھانا نہیں آنے دوں گا, میں فلانا نہیں کروں گا. لیکن یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ یہ سہولیات باقی لوگوں کو بھی ملنی چاہیے. یہ باقی لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ مٹن نہ کھائیں, ان کا کیا قصور ہے ان کو دیسی مرغے نہ ملیں. تو ان کو بھی یہ سہولیات, سب کو ان کو بھی بیرکس بڑے کر دینے چاہیے, چکیاں ختم کر دینی چاہیے. اور ہمارا کوئی سیاسی انتقام کا ایجنڈا نہیں ہے, ہمارے پاس اور بہت کام ہے کرنے کے لیے غریدہ. عام آدمی کے حالات بہتر کرنے ہیں, لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے, روزگار فراہم کرنا ہے, لوگوں کے لیے سہولیات کریٹ کرنی ہے. تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اس قسم کی فضولیات میں پڑنے کا. اچھا, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کو جیل میں کوئی خطرات لاحق نہیں ہے, باوجود اس کے کہ بالکل. آج 3 دہشت دیکھیے گرد پوری پکڑے گئے ہیں. کہا کہ پورے اڈیالہ جیل کو, بلکہ جتنی بھی جیلیں ہیں ان تمام کو سیکیور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ شاباش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پہلے سے یہ سی ٹی ڈی نے یہ پریمپٹ کیا. انہوں نے اس کے اوپر میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی بیکاز یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے ہر چیز. اور انہوں نے جو ہے ایک ناخوشگوار واقعہ پلان ہو رہا تھا, اس پلاننگ کی سٹیج کے اوپر ہی اس کو جو ہے وہ ناکام کیا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہم سب لوگوں کی انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی کو میک شور کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے منسوب یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کی تیاری کرے. تو آپ کی تو حکومت ابھی کابینہ بھی نہیں آئی ہے وفاق میں اور آپ کی حکومت گرانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. کاش عمران خان صاحب نے کبھی آئین اور قانون پڑھ لیا ہوتا, کاش ان کو جو ہے وہ کسی بات کا پتا ہوتا. وہ بڑا شوق سے پورا کریں اپنا. ان کو اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ طریقے عدم اعتماد لا سکتے ہیں, ان کا حق ہے, وہ لے کے آئے, ہم اس کو فیس کریں گے. ہم عمران خان کی طرح روئیں گے نہیں, ہم عمران خان کی طرح چور دروازے نہیں ڈھونڈیں گے, ہم عمران خان کی طرح جو ہے وہ الیکشن جو اسمبلی ہے وہ توڑ کے بھاگیں گے نہیں. ہم بالکل کھڑے ہیں اور الحمدللہ اس وقت 2/3 میجورٹی کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. تو عمران خان صاحب نے ایک اور اپنے لیے ہزیمت اگر مول لینی ہے تو شوق سے لیں, ہم بڑے مزے سے فیس کریں گے اس کو. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کو فیس کریں گے وفاق کے حوالے سے. کابینہ خیبر پختونخوا کی کابینہ, اس پہ بڑا مسلم لیگ نون موروثیت کا الزام اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی فلاں کا بھائی فلاں کا بیٹا وہ کابینہ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. سو پنجاب کابینہ میں موروثیت نظر نہیں آتی عظمہ بخاری بالکل نہیں, صاحب؟ نہیں بالکل نہیں. ہماری کیبنٹ میں موسٹلی جو ہے وہ ینگ فیسز ہیں, نئے فیسز ہیں, اور ان کا موروثی ایک یعنی ان کے باپ دادا رہے ہوں اور وہ اس کی وجہ سے آگے ہوں. ایسی کوئی بھی اگزامپل ہماری کم از کم پنجاب کیبنٹ میں نہیں ہے. بلال یاسین صاحب کون ہے؟ بلال یاسین صاحب کون ہے؟ بلال یاسین صاحب ایک پارٹی کے ورکر ہیں اور ان کی بہت ایک ریموٹ جو ہے وہ رشتہ داری بنتی ہے کلثوم نواز صاحبہ سے, لیکن وہ بہت ریموٹ سی رشتہ داری ہے اور وہ پالیٹکس میں کلثوم نواز صاحبہ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ایک اپنی حلقے میں ایک حیثیت کی وجہ سے ہے. اور اس حیثیت کی وجہ سے آج پہلی دفعہ وزیر نہیں بنے ہیں, وہ یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ وزیر بنے ہیں. تو اس بات کو دیکھا جانا چاہیے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی شامل ہیں کابینہ میں, کیا وہ بھی موروثیت تو نہیں ہے؟ ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ان کی فیملی نہیں وہ نہیں, دیکھیے ان کا سیاسی فیملی سے تعلق ضرور ہے
لیکن وہ سیاسی فیملی کی وجہ سے وزیر نہیں بنی ہے. میں یہ تو گزارش نہیں کہ ان کو اس لیے وزیر نہیں بنایا گیا کیونکہ ان کو جو ہے وہ ان کے پیچھے کسی کی سفارش ہے, ان کے پیچھے ان کی قابلیت ہے, ان کے پیچھے ان کی وہ ڈیڈیکیشن اور وہ کام ہے جو انہوں نے ڈیلیور کیا. اور یہ بڑی دیکھیے یہ ایک ہمت کی بات ہے کہ آپ اپنی فیڈرل جو منسٹری ہے وہ چھوڑ کر آپ پروونس کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے آئے, بیکاز پروونس پنجاب ایک بہت آپ کو پتا ہمارے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. سو مریم جو اورنگزیب ہے وہ بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے کیبنٹ میں ہے, کسی کی سفارش کی وجہ سے کیبنٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب میرا اس میں پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے کہ موروثیت غلط نہیں ہوتی اگر وہ میرٹ پہ ہے. یہ نہیں آپ کسی پہ قدغن لگا سکتے کہ فلاں کا رشتہ دار ہے تو اسی بنا پہ اس کو سیاست میں یا اس کو وزارت میں نہیں آنا چاہیے, لیکن وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. یہی میرا پوائنٹ ہے. اگر کے پی اور پنجاب کی جو آپ نے 2 ایگزامپل دیے ہیں, ذرا فرق تو دیکھیے نا. مریم اورنگزیب جو ہے وہ پہلے فیڈرل کے اندر سرو کر چکی ہیں اور اب پنجاب کے اندر آئی ہیں. بلال یاسین صاحب پہلے 3 دفعہ جو ہے وہ منسٹر رہ چکے ہیں اور اب دوبارہ واپس آئے ہیں. یہ جو باقی اسد کیسر کے بھائی ہیں یا جو باقیوں کے بھائی ہیں, یہ سب فرسٹ ٹائمرز ہیں. اور یہ ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا فلانا اس کی وجہ سے آئے ہیں. ان کے پاس اور مجھے تو نہیں لگتا کہ ازما صاحبہ, آپ کی جو کیبنٹ وہ کی شوق ہیڈ سے ہیں, کرے, وہ شوق سے کرے. آپ کی جو کیبنٹ کی ہیڈ ہیں چیف منسٹر صاحبہ, آپ کی جو کیبنٹ کی ہیڈ ہیں چیف منسٹر صاحبہ, وہ خود فرسٹ ٹائمر ہیں. وہ خود ان پر ایک موروثیت کا جو ہے وہ ٹیگ لگتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی فرسٹ ٹائمر ہے, آپ کسی کو آزمانے کا موقع تو دینا, چاہے وہ کیفی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو. غریدہ میری فرینڈ, خدا کا خوف کرو. کہاں وہ لوگ جو بیچارے پہلی دفعہ ایم پی اے ہوئے ہیں, اور کہاں مریم نواز شریف جو اس کو پارلیمنٹ میں آنے سے بار بار روکا گیا ہے. وہ جو ہے وہ ایک پورے پروسیس کے ذریعے, مجھے یہ بتا دو. بہرحال ایک تو خیر یہ ان کی مرضی ہے, بھی پہلی بار ایم پی اے بنی ہے نا. وہ انہوں نے کوئی خاتون کیبنٹ میں نہیں رکھی, ان کی مرضی. انہوں نے کوئی پڑھے لکھے لوگ کیبنٹ میں نہیں رکھے, ان کی مرضی. تو یہ ان کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے. اور یہ آپ کو گورننس کے ماڈل سے, یہ آپ کو ڈیلیوری سے, یہ آپ کو کیبنٹ کی ورکنگ سے آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ایک جو اس کے اوپر میں کچھ بھی کہوں, آپ اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ پوائنٹس نکال سکتی ہیں, لیکن اس کے اوپر اب قابلیت کا اور کارکردگی کا مقابلہ ہوگا اور وہ آپ دیکھیں گے. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ فرسٹ ٹائمرز دونوں طرف ہیں, موروثیت کے الزامات دونوں طرف لگ سکتے ہیں, لگائے جائیں گے, لیکن جو اصل مقابلہ ہونا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا پرفارم کرتا ہے. یہی اصل مقابلہ ہونا چاہیے. کوئی موروثیت کی بنیاد پہ آیا ہے, پرفارم کر جائے تو ویل اینڈ گڈ, 100 بسم اللہ. کوئی موروثیت کی بنیاد پہ آیا ہے, پرفارم نہ کر پائے, تو اس کو نیکسٹ ٹائم نہیں موقع ملنا چاہیے. موروثیت کی بنیاد ہی مین کرکس ہے آپ کے پورے سینٹنس کا اور میرے پورے جواب کا. اگر موروثیت کی بنیاد پر وہ آیا ہو تب آپ کا یہ سوال بنتا ہے, لیکن اگر ایک پروسیس کے ذریعے, ایک اسٹرگل کے ذریعے اپنی بات منوا کے, اپنی جگہ بنا کے کوئی آیا ہو, تو وہ موروثیت والی جگہ نہ ہوئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام, آپ کا دیکھنے کا شکریہ. ان شاء اللہ آن منڈے ایٹ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.